अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की खुसूसी सहर ट्रांसमिशन अनवार रमज़ान में आपका मेज़बान ज़ैर अख्तर हाज़िर खिदमत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ आज सहरी का आगाज़ कर चुके होंगे। गोया कि आपको पता है आज 22 रमज़ान मुबारक की सहरी का आगाज़ कर रहे हैं हम, और इस रमज़ान मुबारक में 2 अशरे हमसे जुदा हो चुके हैं। तीसरे अशरे का आगाज़ हम करने जा चुके हैं। जैसे कि अब आज 22 रमज़ान मुबारक का दिन और अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शहादत का दिन भी था, और आज हम 22 रमज़ान मुबारक में आज आपके साथ हैं। बात यह है कि एक अच्छे इंसान होने की दलील सिर्फ़ इतनी होती है कि वो तक़वा और परहेज़गारी और हुकूकुल इबाद की पाबंदी बहुत अच्छी तरह निभाता है। जहाँ पे तक़वा की बात आती है, बड़ी आपने बात सुनी होंगी, तक़वा परहेज़गारी। तक़वा क्या है? तक़वा एक उस चीज़ का मफ़हूम है, अपने आप को हर उस बुरे अमल से बचाना, झूठे अमल से बचाना जो खुदा ने हराम करार दिया है। और इसके साथ अगर हुकूकुल इबाद की बात करते हैं हम, हुकूकुल इबाद सिर्फ यही नहीं कि आप अपने बहन भाइयों का हक़ मार रहे हैं, अपने साथ रहने वालों का हक़ मार रहे हैं, अपने साथ खाने पीने वालों का हक़ मार रहे हैं, अपने दोस्तों का हक़ मार रहे हैं, बल्कि हुकूकुल इबाद वो भी हैं जिनका कोई नहीं है सहारा, गरीब व यतीम है। इसके साथ आप बेसहारा लोग हैं, उनका आप हक़ मार रहे हैं। ये भी हुकूकुल इबाद को रद्द करने की एक बड़ी दलील है। तो नाज़रीन, कोशिश किया करें अल्लाह से तक़वा परहेज़गारी पाबंदगी के साथ निभाएं। हुकूकुल इबाद में किसी से भी कोई कमी बाकी ना रह जाए। और हुकूकुल इबाद का तो मैं समझता हूँ उस हुकूकुल इबाद को निभाने वाले से अल्लाह ताला इतना खुश होता है, और आपके रिज़्क़ में, आपके काम में, आपकी कामयाबी में बेइंतहा बरकतें, वुसअतें डाल दी जाती हैं। एक बार आप हुकूकुल इबाद निभा कर तो देखें। आजकल के लोग बड़े परेशान हैं, बड़े तंगदस्त हैं, बड़ी मुश्किलात का शिकार हैं। क्यों? ज़रा वो एक बार भी सोचते हैं कि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब सुबह उठते हैं, बेइंतहा मेहनत करते हैं, मुशक्क़त करते हैं, उसके बाद भी बेचैन, रात में कोई पैसों के हवाले से परेशान है, कोई अपने घर के हवाले से परेशान है, कोई दीगर वजूहात के बिना पे परेशान है। असल परेशानी क्या है? हम मेहनत करते हैं, अपने ऑफिस में जाते हैं, दफ्तरों में जाते हैं, कारोबार में जाते हैं, जाकर वहाँ पे अपना हुस्न सलूक अपने लोगों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने ऑफिस में काम करने वालों के साथ, अपने अंडर सुपरविज़न में काम करने वालों के साथ हम कैसा हुस्न सलूक रखते हैं, और कहाँ कहाँ हम उनका हक़ मार रहे हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। अगर ये सोचेंगे और इस बात पर आप अमल करेंगे और इस चीज़ को पाबंदगी के साथ अपने साथ जोड़ लेंगे कि हमसे कोई भी हुकूकुल इबाद में किसी भी किस्म की कमी बाकी ना रह जाए, तो आप देखिएगा अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में, आपकी कामयाबी में, आपकी हर उस चीज़ को मुकम्मल करेगा जिस चीज़ की आप उससे रवादार हैं और जिस चीज़ से आप उसको गिड़गिड़ा कर मांगते हैं। क्योंकि अल्लाह कहता है कि तू मेरी मखलूक को खुश रख, मैं तुझे बेइंतहा खुश रखूँगा। तो इसी बात के साथ, इसी ख़याल के साथ इस 22 रमज़ान मुबारक की सहर खुसूसी नशरियात का आगाज़ करते हैं। अल्लाह ताला के पाक कलाम, उसकी शान और उसके हबीब की शान के साथ आइए समात कीजिए। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी
طلب سے سوا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے آپ جیسے ہیں ایسی عطا چاہیے آپ جیسے ہیں ایسی عطا چاہیے اور کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے آپ اپنی غلامی کی دے دے سند آپ اپنی غلامی کی دے دے سند بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے اور ایک عاشق رسول کی تمنا کہ بھر کے جھولی میری میرے سے کرنے بھر کے جھولی میری میرے سے کرنے بھر کے جھولی میری میرے سے کرنے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے کو اپنی طلب سے سوا چاہیے جی ناظرین اللہ تعالیٰ کے شان کے ساتھ اس کے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس سے اس خصوصی سار نشریات کا آج آغاز کیا گیا۔ آج میں 22 رمضان المبارک کے حوالے سے اگر بات کروں تو آج کا دن بڑا مصروف ترین دن تھا۔ لوگوں نے کئی لوگ جلوس میں مصروف ہوں گے، کئی لوگ دیگر عبادتوں میں مصروف ہوں گے، کیونکہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی دن تھا۔ تو اسی حوالے سے آج ہم اپنی اس ٹرانسمیشن میں بات بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں سب سے پہلے بتاتا چلوں آج اس پروگرام کا حصہ بنے ہیں ہمارے ساتھ موجود بہت اچھے خوشگلو سناخہ اور اس کے ساتھ عالم دین۔ اگر میں پہلا تعارف کراتا چلوں، عالم دین ہیں اور بہت اچھی اصلاح کرتے ہیں ہم مسلمانوں کی، ہم سب لوگوں کی، جناب طلحہ احمد صابری صاحب۔ السلام علیکم، خیریت سے ہیں طلحہ صاحب؟ اچھا، میں اس کے ساتھ اگر تعارف کراتا چلوں، بہت نامور سناخہ ملک پاکستان کے جناب ارشاد انجم قریشی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ خیریت سے ہیں ارشاد بھائی؟ ٹھیک ہیں، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ اور اس کے ساتھ تیسرے سناخہ ہمارے غلام سعد قادری صاحب بھی موجود ہیں، اور ہم ان دونوں نعتوں سے ہدیہ بارگاہ رسالت میں نعت رسول کے اشعار بھی سنیں گے۔ اس سے پہلے میں طلحہ احمد صابری صاحب جو کہ ہمارے عالم دین ہیں،
اور علم کی روشنی میں ہم سب کی رہنمائی کرتے ہیں، ان سے میں جاننا چاہوں گا، کیونکہ طلحہ بھائی آپ کو پتہ ہے آج کل جو شب گزری حضرت مولا علی کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے ساری واقفیت ہے، اور ایک کیف سرور تھا مولا کی، اور ہمیشہ ہی رہتا ہے، جو علی کو نہیں مانتا اس کو تو خدا بھی نہیں مانتا۔ تو بات یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے جو کچھ وصیتیں اپنے شہزادوں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی تھیں، اس شہادتوں پہ کچھ نظر ڈال دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے مجھے موقع دیا، جس کے لیے میں آپ تمام احباب کا شکر گزار ہوں۔ آمین۔ اس سے پہلے جب شہادت علی المرتضیٰ پر بات کروں، میں بات یہاں سے شروع کرنا چاہوں گا کہ بعض حضرات کے نزدیک 17، بعض کے نزدیک 19 رمضان المبارک 40 سنی ہجری حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا یوم شہادت 21 رمضان المبارک کو ہوتا ہے، تو 19 کو حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم پر ضرب لگی، اور وہ ضرب کیسی لگی کہ آپ کی شان مبارکہ کہ آپ کو اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کے اندر، بیت اللہ شریف کے اندر آپ پیدا ہوئے، اتنی مبارک آپ کی ذات اعلیٰ کہ آپ کی ولادت اللہ رب العزت نے اپنے گھر میں فرمائی، اور ولادت کے بعد اب جب شہادت کی بات آتی ہے تو شہادت کے لیے بھی چناؤ اللہ رب العزت کا گھر یعنی کہ مسجد اکرم ہوتا ہے۔ 19ویں کیا بات ہے، ہوئے کعبے میں پیدا، ہوئے کعبے میں پیدا اور شہادت پائی مسجد میں۔ سبحان اللہ، تو سبحان اللہ۔ 19 تاریخ کو آپ کو ضرب لگی، چونکہ ضرب لگانے والے بھی جانتے تھے کہ علی وہ علی ہیں جن کو میدان میں کوئی شکست نہیں دے سکتا، علی وہ علی ہیں جن کا کوئی مقابل نہیں کر سکتا، بے شک کوئی نہیں۔ تو اس لیے، اور نہ صرف مقابلہ بلکہ سامنے سے کوئی وار نہیں کر سکتا۔ تو علی المرتضیٰ کی وہ ذات ہے کہ شہید کرنے والے نے جب شہادت کے لیے چناؤ کیا تو کہا ایک بات ہو سکتی ہے، علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی جو تقوی اور پرہیزگاری، چونکہ آپ کا عنوان تقوی و پرہیزگاری سے، تو علی المرتضیٰ کی تقوی و پرہیزگاری کا عالم یہ ہے کہ جب نماز میں ہوا کرتے تھے تو اللہ کی بارگاہ میں کھو جایا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں ایسے کھو جایا کرتے تھے کہ پھر وہ اللہ کے سوا کسی کا ہوش نہ رہتا، نہ تکلیف کا احساس ہوتا، نہ کوئی رنج و علم ہوتا، نہ کوئی خوف و ملال ہوتا۔ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب آپ فجر کا وقت ہے اور سجدہ ریز ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، تو ایک شخص عبد الرحمن بن ملجم اپنے حواریوں کی مدد اور معاونت اور ان کے حکم پر آتا ہے اور آ کر آپ پہ ضرب لگاتا ہے۔ جب آپ کو ضرب لگتی ہے بس ایک ہی آواز آتی ہے، فزت برب الکعبہ، اے رب کعبہ میں کامیاب ہو گیا، آج میں کامیاب ہو گیا، آج مجھے تیرا قرب حاصل ہو گیا۔ یوم شہادت المرتضیٰ 21 رمضان کو 2-3 دن کا گیپ رہا مولا علی کی، آپ اس تنگ عالم میں رہے کہ آپ کو زہر آلود خنجر سے، تلوار سے آپ پر وار کیا گیا، اور آپ اس حالت میں رہے۔ آپ نے فرمایا اے میرے بچوں، اے حسن و حسین، اے عباس، اور نہ صرف یہ میں کہوں گا کہ یہ صرف امام حسن و حسین کو وصیت نہیں فرمائی، بلکہ اسلام کے تمام ماننے والے اور چاہنے والوں کو وصیت فرمائی کہ کیا ہونا چاہیے اور کیسا ہونا چاہیے۔ کیا بات، فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، سب سے بڑی بات تقوی و پرہیزگاری اختیار کرتے رہنا۔ اس کا مفہوم ہے کہ تقوی و پرہیزگاری اختیار کر دینا، یہ دنیا تمہاری طرف آئے گی، تم نے دنیا کی طرف نہیں جانا، دنیا کا مال و متاع تمہاری طرف آئے گا، تم نے کبھی دنیا سے رغبت نہیں رکھنی، دنیا والوں سے رغبت نہیں رکھنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھنی۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، امام حسین علیہ السلام کو دیکھ لیں، آپ ان کی سیرت پر غور کریں تو تقوی و پرہیزگاری، حقوق العباد کے اندر ملوث آپ کو ملیں گے، اور ایسی مبارک ہستیاں کہ جنہوں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا کردار اعلیٰ عطا فرمایا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری آپ نے فرمایا کہ ظالم کس سے ڈرنا نہیں، اور مظلوم کی ہمیشہ معاونت و مدد کرنا، ہمیشہ مظلوم کے ساتھ رہنا، لیکن ظلم کے خلاف ہمیشہ اٹھنا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام نے ظلم کے خلاف کربلا کا میدان کہ اپنا ہاتھ نہ دیا بلکہ اپنا سر دے دیا۔ مجھے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا اچھا شعر یاد آتا ہے کہ سرداد نہ داد دست در دست یزید،
سر دے دیا لیکن ہاتھ نہ دیا، ہاں بیعت نہیں کی لیکن جنگ کے لیے تیار ہو گئے، جنگ کے لیے تیار ہو گئے، ہائے سر داد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنا لا لا الہ حسین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ اس طرح کی اور بھی بہت ساری وصیتیں فرمائی کہ نماز پڑھتے رہنا، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنا، جہاد کے سلسلے میں جہاد کرنا۔ اور آپ نے بات حقوق العباد کی تو بہت اچھی مجھے بات یاد آئی، مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اسی بات پہ آ رہا تھا میں آپ سے، اسی بات حقوق العباد کے حوالے سے بڑا اچھا فرمایا، کہا حقوق العباد کے معاملے میں آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور پیار رکھنا، آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور پیار رکھنا، اور ایسا محبت اور پیار رکھنا، اور خصوصیت کے ساتھ حکم فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی تاکید فرمائی ہے اپنے ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے کی۔ تو اپنے ہمسایوں کی حقوق کی تاکید اتنی فرمائی کہ اہل اسلام بالخصوص صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان یہ سمجھتے تھے کہ کہیں ان کو وراثت میں سے اپنا حصہ نہ دینا پڑ جائے، اتنا حق جو ہے وہ حقوق والدین کا، حقوق اولاد کے ساتھ ساتھ حقوق ہمسایوں کا بھی ارشاد فرمایا الحمدللہ۔ باقی مزید یہ کہ ایک اور بڑا اچھا ارشاد فرمایا، کہا بیٹا اے قریش والو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میری شہادت کے بعد کہنے لگو کہ آج امیر المومنین قتل ہو گئے، ایسا کر کے کہیں فتنہ و فساد برپا کرنا، کہیں خون کی ہولی نہ کھیلنا، کہیں مسلمانوں کا خون ضائع نہ کرنا۔ اور یہ وجہ آپ نے فرمائی، اور امیر المومنین علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے بچوں کو، شہزادوں کو اور اپنے چاہنے والوں کو یہ فرمایا کہ مجھ پہ تو ایک ضرب لگی تھی، تم بھی ایک ضرب لگانا۔ کیا بات! لیکن یہ ہے کافر، وہ خارجی شخص جو ایک زمانے میں صحابی بھی ہوتا تھا، ایک زمانے میں حافظ قرآن اور قاری قرآن بھی ہے، بلکہ عمر بن عبد الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مجھے یاد آتا ہے کہ مسجد سے قریب اس کا گھر کروا دیا کہ اچھی قرات کرتا ہے، مسجد سے قریب کر دو، لیکن اس کے نصیب میں بدبختی تھی۔ وہ شقی ترین انسان تھا، وہ متقی ترین انسان حضرت علی مرتضیٰ کو شہید کرنے پہنچا۔ اور مولا کی شجاعت بھی تھی، شفقت بھی تھی کہ مولا نے فرمایا کہ صرف ایک ضرب لگانا اور اس کے ٹکڑے نہیں کرنا، ایک ضرب لگانا، اس کے ٹکڑے نہ کرنا، اس کے ہاتھ پاؤں نہ کاٹنا۔ دیکھیں اس عالم میں اکثر و بیشتر انسان اپنا ہوش گوا بیٹھتا ہے، اس کے چاہنے والے اپنا ہوش گوا بیٹھتے ہیں، لیکن قربان جائیں عظمت علی المرتضیٰ پر، قربان جائیں علی المرتضیٰ کے فیضان پر، اور ان کی شجاعت، ان کی بہادری کے ساتھ ان کی سخاوت اور ان کی تقوی پر، کہ ان تمام چیزوں کے باوجود یہی فرماتے رہے کہ تقوی یہ ہے، متقی ہونا یہ ہے کہ میرے بعد واویلا نہ مچانا، متقی ہونا یہ ہے کہ میرے بعد کسی بھی قسم کا نقصان نہ پہنچانا امت کو، امت کا درد ابھی بھی، اور آپ اپنے ہوش و آواز میں ابھی بھی تھے۔ ایک واقعہ جنگ کا یاد آتا ہے، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جنگ کے میدان میں ایک وقت آتا ہے کہ کافر کی گردن اڑا دیں، اور اس جگہ پر کافر تھوک دیتا ہے، اس جگہ پر کافر علی مرتضیٰ پہ نعوذ باللہ من ذالک تھوکتا ہے حقارت سے، آپ اپنی تلوار کھینچ لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ تو یہ سمجھے کہ میں نے تجھے اپنی وجہ سے مارا ہے، میرا تو دین و معیار اللہ اور اس کا رسول ہے۔ اور ایک تقویٰ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی ہے کہ ان کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، سورج نہیں دکھا، اللہ اکبر، تقویٰ کی ایسی مثال، سورج کو کہا گیا، پلٹا دیا گیا، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کو اپنے زانو مبارکہ پہ آرام فرما رہے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، علی المرتضیٰ وہ مرتضیٰ جنہوں نے آنکھ کھولی تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ورنہ آنکھ نہ کھولی، کعبے میں پیدا ہوئے، پہلا دیدار مصطفیٰ کیا، گھٹی رسول اللہ سے لی، آپ کی والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا، اتنی برکتوں کے ساتھ آپ کے بارے میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضحتاً حقیقتاً فرمایا علی تو جنتی ہے، اور آپ کے بچوں کو کیا، شہزادوں کو کیا اونچا مقام دیا کہ حسن و حسین کو سرداران جنت کا، نوجوان جنت کا سردار بنا دیا۔ اور تقویٰ کا یہ عالم ہے کہ نماز قضا نہ ہوئی، لیکن نماز کی محبت، یہ تقویٰ، یہ نماز کی محبت کہ بیٹھے ہیں تو عصر کا نماز کا وقت جاتا رہا، ارے وہ نماز میں کہتا ہوں حقیقت میں عشق کی نماز پڑھ رہے تھے کہ رسول اللہ کا دیدار کرتے جا رہے ہیں، عشق کی نماز ادا کر رہے ہیں، عشق کی نماز میں خلل نہ آئے، حقیقی نماز میں خلل آ بھی رہا ہے تو دل ملال کر رہا ہے، ایسا دل ملال کر رہا ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیا بات جاری ہوئے تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارکہ پہ جب آنسو گرے، کیا علی کیوں روتے ہو، اے علی کیوں روتے ہو، کیا وجہ ہے کہ تم رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عصر کی نماز نہ پڑھی تھی، اب تو مغرب کا وقت شروع ہوتا جا رہا ہے، میرے دل میں وہ تقویٰ و پرہیزگاری کا عنصر
اللہ رب العزت کی یاد کا وہ عنصر کہ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، یا رسول اللہ کرم فرمائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی کیا اس بار رونے کی کیا بات ہے، اس میں رونے کا مسئلہ ہی کیا ہے؟ لو ابھی ہم حکم دیتے ہیں سورج کو، وہ بھی پلٹ آئے گا. حکم رسول اللہ سورج کو ہوا اور سورج پلٹ آیا، اور تمام زمانے نے دیکھا کہ علی وہ ہیں جن کے لیے سورج بھی پلٹ آتا ہے. کیا بات. اور اس کے بعد پھر آپ نے نماز عصر ادا فرمائی. الحمدللہ رب العالمین. ہم اس علی کی باتیں کر رہے ہیں. شفقت کے حوالے سے بھی ایک بات ذہن میں آتی ہے، مولا کی شفقت کا عالم یہ تھا جس وقت مولا کو ضرب لگی تھی اور وہ اس ٹائم طبیب نے بتا دیا تھا کہ ان کو بے انتہا دودھ ان کی بیماری میں ایک شفاعت کا ذریعہ بن سکتا ہے، تو بچے یتیم جو تھے انہوں نے وہ دودھ لا کر مولا کو پیش کرا. اللہ یہ بچوں کے ساتھ مولا کی شفقت تھی. دیکھیں نا کیا ماجرا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں بہت اچھی ایک بات میں نے پڑھی. کہا کہ مثال دی جاتی ہے تو کوئی شیر سے مثال دیتا ہے. بے شک آپ اسد اللہ الغالب ہیں، شیر حیدر کرار ہیں، حیدر کے معنی شیر ہیں، آپ شیر خدا شیر رسول ہیں. لیکن بات یہ کہ مثال جب دی جاتی تو شیر سے دی جاتی یا اونچے اڑنے والے پرندے شاہین و عقاب سے دی جاتی، لیکن مثال دی اونٹنی کی کہ میری اور علی کی مثال ایسی ہے جیسے اونٹنی اور اس کے بچے کی، کہ اونٹنی جہاں سے قدم ہٹاتی ہے وہیں پر علی کا قدم، وہیں پر اس کے بچے کا قدم ہوتا ہے. تو جہاں سے میں قدم ہٹاتا ہوں وہیں پر علی المرتضیٰ کا قدم ہوتا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کی کیا کہنے کہ چھوٹے چھوٹے بچے، عرب کے چھوٹے چھوٹے بچیاں آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے، اور اسلام نے شفقت کی جو تعلیمات فرمائی رسول اللہ نے، وہی تعلیمات ہم علی المرتضیٰ علیہ السلام میں ملاحظہ فرماتے ہیں. بلکہ یہاں تک کہ جب سارے طبیبوں نے اپنی بات کر لی، اپنا فن جھاڑ لیا کہ اب اس کے لیے یہی ایک طریقہ ہے کہ علی کے جسم میں جو بھی جائے وہ دودھ کا قطرہ جائے، یہ ان کے لیے ان کے زخموں کی راحت بنے گا. تو ہوا یوں کہ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی یہ بات جیسی ظاہر ہوئی، تمام ہی چاہنے والوں نے، کوفہ کے چاہنے والوں نے، سب نے اپنے اپنے گھر سے دودھ کے برتن نکالے اور لے کے بارگاہ مولا علی کے اندر حاضر ہو گئے کہ کیا پتہ علی ہمارا بھی دودھ پی لیں، ہمارا بھی دیا ہوا دودھ پی لیں، تو ہمارے لیے بھی بروز قیامت شفاعت علی المرتضیٰ میں ہمارا بھی حصہ ہوگا. سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا خوبصورت انداز میں شان بیان کری آپ نے مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب ناظرین میں بات کروں گا اور میں چاہوں گا کیونکہ حدگاہ بارگاہ رسالت میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت نامور سنخا جناب ارشاد انجم قریشی صاحب موجود ہیں، تو ارشاد انجم صاحب سے میں چاہوں گا کہ حدگاہ بارگاہ رسالت میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں. کیا بات. رسول پاک جو آتی چلی گئی، یاد رسول پاک جو آتی چلی گئی، ہر غم کو میرے دل سے مٹاتی چلی گئی، ہر غم کو میرے دل سے مٹاتی چلی گئی. جب بھی پڑی ہے روضائے سرکار پر نظر، جب بھی پڑی ہے روضائے سرکار پر
نگاہ میں آتی چلی گئی، جنت میری نگاہ میں آتی چلی گئی۔ الفت نبی کی آل کی جس دل میں بس گئی، الفت نبی کی آل کی جس دل میں بس گئی، دوزخ سے اس بشر کو بچاتی چلی گئی، دوزخ سے اس بشر کو بچاتی چلی گئی۔ جب بھی کسی نے چاہا گرانا مجھے ریا، جب بھی کسی نے چاہا گرانا مجھے ریا، رحمت نبی کی مجھ کو اٹھاتی چلی گئی، رحمت نبی کی مجھ کو اٹھاتی چلی گئی، یاد رسول پاک جو آتی چلی گئی۔ ماشاءاللہ ہمارے سینئر ثنا خواں ارشاد انجم قریشی صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اجاگر کر رہے تھے، اور میں بات یہی کہوں گا کہ ادب سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، ادب سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول۔ سبحان اللہ، جو آل نبی کا غلام ہوتا ہے اس کا اعلیٰ مقام ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اسی بات کے ساتھ، اسی خیال کے ساتھ آج ایک اور ثنا خواں ہمارے ساتھ موجود، خوش انہاگان ثنا خواں، بہت اچھا پڑھنے والے جناب غلام سعد قادری صاحب سے گزارش کروں گا ہدیہ بارگاہ رسالت میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کریں۔ شہادت کا دن گزرا ہے آہا، تو اسی مناسبت سے منقبت مولا کائنات پیش کرتا ہوں۔ من کنت مولا، من کنت مولا، فہذا علی مولا، فہذا علی مولا، مولا 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 علی مولا، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، مولا علی مولا، مولا علی مولا، مولا علی مولا، مولا علی علی مولا، مولا علی علی مولا، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، ایک کیف ایک
سرور سا رہتا ہے رات دن جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی مولا علی علی مولا مولا علی علی مولا مولا علی علی مولا دنیا میں سب سے اعلیٰ گھرانے کے نور ہو دنیا میں سب سے اعلیٰ گھرانے کے نور ہو اس واسطے ہے نام تمہارا علی 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 مولا علی مولا مولا علی مولا مولا میدان میں آگا ہو تو اب کھل کے بات ہو میدان میں آگا ہو تو اب کھل کے بات ہو میں تو علی کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو مولا علی مولا مولا علی مولا بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی مولا علی مولا علی مولا آزم مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس آزم مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن کوسے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا حیدر کو بھلا کیسے سمجھ پائے گی دنیا دنیا کے سمجھ میں تو کلندر نہیں آیا مولا علی مولا مولا علی مولا جذبات میں بہن والے کتب بن گئے درد و غم سہنے والے کلندر بڑے عشق میں جلنے والے ولی بن گئے کہنے والے علی مولا علی کا نام نہ لوں سانس ہی نہیں آتی عجیب لوگ کہتے گیا علی نہ کہو علی مولا مولا علی مولا آنکھ کا تارا علی 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 آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی مولا علی مولا مولا علی مولا بغیر حب علی خدا نہیں ملتا عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا سنو غور سے خدا کے بندو خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے علی 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 جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے علی 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 کو میری حل کرو مشکل کشا علی مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی مولا علی مولا نادے علی جو آ گیا میری زبان پہ نادے علی جو آ گیا میری زبان پر جبریل مسکرانے لگے آسمان پہ علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا من
چھوٹی ہے میں نام لوں کیسے ان کا میری ساتھ چھوٹی ہے اور علی کو میں کیوں نہ مولا کائنات کہوں علی کو میں کیوں نہ مولا کائنات کہوں بڑا ہے نام علی کا کائنات چھوٹی ہے سبحان اللہ کیا خوبصورت انداز میں سما باندھا حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں بہت خوبصورت انداز میں عقیدت پیش کر رہے تھے جناب غلام سعد قادری صاحب بہت شکریہ آپ کا آنے کا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ قاری انجم صاحب انجم قریشی صاحب ارشاد انجم قریشی صاحب تشریف فرما ہوئے ملک نامور سنخا آپ کا آنے کا بہت شکریہ اس کے ساتھ عالم دین طلحہ احمد صابری صاحب اس پروگرام کا حصہ بنے آپ تینوں حضرات کا آنے کا بہت شکریہ ناظرین اب ہم بات کریں گے بہت اچھے ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں اور بہت اچھے اس کے ساتھ ایک اور سنخا موجود ہیں آپ ان کو ٹیلی ویژن پہ بھی سماعت کرتے ہیں ملک نامور سنخائیں ان کا تعارف بھی کراؤں گا آپ سے ملواؤں گا بھی لیکن میں چاہتا ہوں اس سے پہلے ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں ویلکم بیک ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارے ساتھ بریک کے بعد موجود ہوں گے بہت اچھے سے نامور ثناخان رسول صلی اللہ تعالی وسلم میں وہ عقیدتوں کے پھول نچھاور کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو آج کے ہمارے مہمان بھی ہیں اگر میں ان کا تعارف کراتا چلوں تو جنرل سیکریٹری گلبہار ٹریڈرز ایسوسی ایشن سے ان کا تعلق ہے ٹی وی اینکر بھی ہیں کئی دیگر چینلز پہ آپ ان کو سماعت کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بہت اچھے سوشل ورکر بھی ہیں اچھے اس لیے بھی ہیں کیونکہ ان کی اچھی خدمات ہیں اچھا بولتے ہیں اور اچھے دکھتے ہیں اور اگر اپنے میں پہلے گیسٹ کا تعارف کراتا چلوں آپ کو تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سلیم ساتھیانی صاحب السلام علیکم خیریت سے ہیں آپ الحمدللہ کیسا ماشاء اللہ اچھے لگ رہے ہیں آج اچھا ماشاء اللہ آپ مجھ سے زیادہ اچھے لگ رہے ہیں اور ماشاء اللہ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا زید کہ آپ کو اتنا اچھا سحری کا پروگرام لے کے چل رہے اور مختلف سیگمنٹ کو لے کے چل رہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ینگ کو اس فیلڈ میں آنا چاہیے اور ماشاء اللہ جو آپ کے بولنے کا انداز ہے جو پنچنگ ہے کیونکہ ایز اے میرا شعبہ بھی یہی ہے تو بہت اچھی ہے تو میں مبارکباد پیش کروں گا اور ان شاء اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی کی طرف اور مزید لے کے جائیں سلیم بھائی بہت اچھے خود بھی ان کی خدمات ہیں دین اسلام کے حوالے سے کاروباری حوالے سے سوشل ورک کے حوالے سے اور یہ بڑی شفقت فرماتے ہیں میرے ساتھ اکثر ان کے کال میسیج کے تھرو بھی یہ محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں تعریف تو نہیں کہیں گے تعریف تو انسان کی ہو ہی نہیں سکتی خاکسار سے لوگ ہیں ہم لوگ اور سلیم بھائی کا بہت شکریہ اچھا سلیم بھائی آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے یہ بتائیں آج کل جو پینڈیمک سچویشن ہے اس میں جو کورونا سے لوگ متاثر ہوئے ہیں کاروباری حضرات کے آج کل کیا حالات ہیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی پچھلے دنوں میں 10-12 دن تک ہاسپٹلائز تھا اور اٹھ بھی نہیں پا رہا تھا آپ کے ذہن کے اندر بھی ہوگا اور آپ کو میں نے تصویریں بھی کچھ کی تھی ابھی 3-4-6 دن ہی ہوئے میں ذرا سا بھی واپس اللہ کے فضل سے ایکٹیو ہوں اور کچھ چینل پہ بھی پروگرام بھی کر رہا ہوں تو اس رب کا احسان ہے کہ آپ کی محبت آپ کا پیار ہے اور آپ نے کہا کہ ہمارے پروگرام میں شامل ہونا تو آپ کو کبھی بھی منع نہیں کر سکتے تھے اور آپ ہمارے ساتھ ساتھ ہی رہتے ہو ہمیشہ تو آپ کے حوالے سے آج مہمان کے حیثیت سے یہاں جمع ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے وہ ایسی ہے کہ اگر آپ پچھلے مارچ کی طرف جاتے ہیں تو کووڈ-19 کے حوالے سے کاروبار سارے کے سارے بند میں اگر میں تاجر کے حوالے سے بات کرنے لگا ہوں تو اس وقت ایسی سچویشن تھی کہ یہی اگر ہم عالمی دنیا کو دیکھتے تو وہ ان کے اوپر ایک تکبر آ گیا تھا ایک میں آ گئی تھی
اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے کیا کہتے جو ترقی کر رہے ہیں، ہم کہاں کہاں جا رہے ہیں اور ہم نے کیا کیا چیزیں بنا لی، ہمارے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن رب کی لاٹھی بے آواز ہے اور رب ساری چیزوں پر قادر ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذرا سا بھی جو یہ اس سپر پاور کی طرف چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذرا سا ایک بٹن واپس کر کے پوری دنیا کو ساکن کر کے یہ دکھا دیا کہ میں چاہوں تو سب چیزیں کر سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ چیزیں دکھائی ہے تو اس کے اوپر ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے اور ہمیں بھی اس چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم یہ ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جو ہم بالکل ہی ہر چیز کے اوپر ایسے ہو گئے تھے کہ بس جو کچھ ہے دنیا چل رہی ہے، لیکن اب جو ہے حالات اس طرف واپس آئیں تو ہمیں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ ہم سے جدا ہو گئے اور اب آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن اب جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے تو وہ ہمارے لیے احسان والی زندگی ہے، اور ہم اس کا جتنا شکر ادا کریں اور جتنی بھی زندگی ہے اس کے حوالے سے ہم جتنا آگے کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہیں تو ہر قدم قدم پہ ہم رب کا شکر ادا کریں۔ کیا بات ہے، سلیم بھائی نے بہت اچھی گفتگو کری۔ اچھا سلیم بھائی سے تو میرا رہے گا ساتھ آج پورے ٹرانسمیشن میں، کیونکہ میں خود بھی منتظر تھا اس ٹرانسمیشن میں، اور میں جن کا تعارف کراتا چاہ رہا ہوں وہ میں خود بھی نہیں رہ پا رہا اس تعارف کے بنا، کیونکہ تعارف بہت اچھا ہے اور ہمارے ملک کے نامور شناخواہ ہیں، ہم بچپن سے دیکھتے ہوئے بڑے ہو گئے ان کو، اور بہت اچھا بولتے ہیں اور بہت اچھے انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ تو ملک کے نامور شناخواہ جناب قاری اسد الحق صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قاری صاحب السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ شکر اللہ۔ قاری صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کا، آج آپ کا بھی بہت سحر شکریہ، نشریات میں آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے بڑی محبت سے بڑے پیار سے آپ نے دعوت دی، بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ قاری صاحب۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے تو بچپن سے آپ کو دیکھا اور جب سے ہوش سنبھالا اور سنبھال رہے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے نعت خوانی کا آغاز کب سے کرا؟ دیکھیں ابتدا تو ظاہر ہے وہ اسکولنگ سے ہوتی ہے، شوق بھی وہیں سے ہوتا ہے، اساتذہ ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں جو آپ کو یہ شوق اس طرف گامزن کرتے ہیں، پھر ماحول بھی ہے کہ وہ جس صحبت میں بیٹھتے تھے تو اس میں بھی یہی تذکرہ ہوتا تھا، تو والدین نے بڑی پیار سے بڑی محبت سے ہم جو ہے وہ ساری ہی، کیونکہ قاری ہمارے ہاں قراء حضرات زیادہ ہیں ہمارے گھر میں، تو اس طریقے سے جو ہے وہ سلسلہ چلا، پھر وہ نعت خوانی کی طرف آئے، پھر الحمدللہ نعت خوانی شروع کی۔ تو یہ اسکولنگ کا زمانہ ہے، لیکن پراپر جو طریقے سے محفلوں میں جا کے پڑھنا شروع کیا تو یہ کوئی 92-93 کی بات ہے ماشاءاللہ، تو اس وقت سے لے کے آج تک الحمدللہ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ قاری صاحب کیونکہ ناظرین آپ کے پسندیدہ جو پسند کرتے ہیں آپ کو، وہ آپ سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی نذرانے بھی سننا چاہیں گے، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ نعت خوانی سے آغاز کریں۔ کون سے کلام سے آغاز کر رہے ہیں آج؟ ابتدا میں کر رہا ہوں مرحوم پروفیسر اقبال عظیم صاحب، ہاں، اور ان کا کلام اور بڑا مقبول خوبصورت زمانہ کلام ہے ان کا، ایک میں لب کشا نہیں ہوں، میں لب کشا نہیں کیا ہوں، بات ہے، اسی کلام سے آغاز کر رہے ہیں؟ لیکن ارادہ اس وقت یہ تھا جہاں روزہ پاک اے ہے، خیر بہت الورا خوبصورت کلام ہے، سبحان اللہ۔ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا، بسم اس کی اللہ، چند اشعار۔ بسم اللہ۔ جہاں روزے پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دبا دے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم
رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اقبال عظیم صاحب کہتے ہیں محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوس ٹھہرے بشر کی سرے عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے تم اقبال یہ نام کہہ تو رہے ہو مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو کہاں تم کہاں مد گئے ممدوح یزداں یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر غور کیا سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز میں مدیحہ سرائی پیش کر رہے تھے قاری اسدالحق صاحب. کہاں میں اور کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہ مدینے کو چاہیں جی چاہتا ہے مقدر بنائیں جی چاہتا ہے. سبحان اللہ. اچھا سلیم ستیانی صاحب ہمارے آج مہمان موجود ہیں. سلیم بھائی بہت اچھے تاجر ہیں، آپ کی تاجرات کے حوالے سے یہ ہم بات کرتے رہیں گے. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ٹی وی اینکر بھی ہیں، یہ خیال کیسے آیا؟ بات سر یہ کہ الحمدللہ میں نے 2005 کے اندر حق ٹی وی سے اپنے پروگرام کا آغاز کیا اور اس وقت میں حق ٹائم پروگرام کے اندر ایز اے کہتے ہیں ہوسٹ کے حیثیت سے پروگرام کرتا رہا. تقریباً 70-80 لائیو میں نے پروگرام کیے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ وہاں سے ہمارے بہت سارے ثنا خواہ نکلے. اسد بھائی بھی وہاں آتے تھے اور یہ محمود الحسن اشرفی صاحب، طاہر قادری صاحب، فرحان قادری، یہ چھوٹا بچہ مطلب 2005 سے جو ابھی 92 کے اندر چینج ہو گیا، وہ لاہور کے اندر وہ شفٹ ہو گیا تھا تو اس وجہ سے. تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ایز اے اینکرنگ ماشاءاللہ آپ اس فیلڈ سے، تو تھوڑا سا میں اس حوالے سے بھی بتا دوں جو اینکرنگ کے اندر آنا چاہ رہے ہیں، جو ینگ جنریشن ہے وہ کس طریقے سے اس شعبے کے اندر آئے. سب سے پہلے تو کہ ریکارڈڈ پروگرام تو ماشاءاللہ سبھی کر لیتے لیکن لائیو پروگرام کرنا بڑا مشکل ہے. اور اس وقت جب ہم لائیو پروگرام میں بیٹھتے تھے تو ہماری ٹانگیں کانپ رہی ہوتی تھی. اور پھر اس کے بعد کیونکہ شروع کا تھا اور اب تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو گیا موبائل اور یہ سب چیزوں نے بہت ایزی کر دیا. ایکٹیوسٹ آ گئے اور بہت سارے سیشنز اور ہوتے ہیں، سیمینارز اور ہوتے ہیں، کانفرنسز ہو رہی ہوتی ہیں. تو اب وہ کانفیڈنس کافی بلڈ اپ ہو گیا ینگ جنریشن کو اور دیگر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے جو ہے نا اسکلز مل رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم جس وقت تھے اس وقت بڑا وہ تھا کہ ہم ان سوالات کو بھی لیتے تھے، پھر اس کے بعد سوئچ روم سے بھی بات ہو رہی ہوتی تھی، بڑا معاملات ہوئے ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ میں
الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہماری فیلڈ کے بہت سارے لوگ آج ماشاءاللہ بہت اچھی اچھی جگہوں کے اوپر ہے. وسیم بادامی صاحب بھی اور یہ بھی ہمارے یہاں سے ہو کر گئے, شاہد بادامی ان کے بھائی ہمارے یہاں ساتھ پروگرام کرتے تھے. تو بہرحال میں اینکرنگ کے حوالے سے کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ ابھی جتنے بھی لوگ جو ہے جو اس فیلڈ میں آ رہے ہیں, سب سے پہلے تو یہ کہ سب سے کسی کو بھی دیکھ کر کوئی نقل کرتا ہے, کوئی اس طریقے سے کرتا ہے, میں اس کو کہتا ہوں کہ سب سے مین چیز ہے کہ آپ پڑھ کر آئیں. جی جی اگر آپ پڑھ کر آئیں گے تو آپ پروگرام کے حوالے سے بھی اچھا وہ کر سکتے ہیں, اور اگر آپ ایک ہی جیسے انداز سے لے کے چلیں گے تو لوگ آپ کو 2-4 دفعہ کے اندر بوریت ہو جائے گی. تو جب آپ نے پڑھا ہوا ہوگا تو پھر آپ اس سے اچھے سوالات بھی کر سکتے ہیں, آپ اپنے موضوع کے حوالے سے بھی بات کر سکتے ہیں, اور پھر کوئی ایک ایسا موضوع منتخب کر لے, اس کے بعد پھر اس کے اوپر پورا کے پورا فوکس کر کے پھر آپ پروگرام کریں گے تو ماشاءاللہ آپ کا پروگرام میں بھی نکھار آئے گا. ماشاءاللہ آپ جس طریقے سے بھی پروگرام کریں ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا کانفیڈنس بڑا اچھا ہے, اور ماشاءاللہ آپ بہت اچھی تیزی سے جا رہے ہیں. اسی طرح ینگ لوگ بھی اگر اس طرح آئیں تو پڑھ کر آئیں. میں کہہ رہا ہوں کسی کی نقل بھی کرتے ہیں تو آپ جو ہے نقل کے ساتھ ساتھ پڑھنا لازمی ہے. بالکل بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ تعلیم تو بہت ضروری ہے, اور میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو بھلے وہ تمہیں چین بھی جانا پڑے. اور بے انتہا علم کبھی ختم بھی نہیں ہوتا, بھلے انسان کسی بھی وقت میں کسی بھی پہلو پہ کسی بھی ٹائم عمر ختم ہو جاتی ہے لیکن علم ختم نہیں ہوتا, سیکھے جاتا ہے. اور میں نے بہت سارے اولڈ ایج پرسنس کو بھی دیکھا ہے کہ وہ بہت زیادہ ضعیف ہونے کے بعد, بوڑھے ہونے کے بعد بھی علم کو انہوں نے کنٹینیو کرا ہوتا ہے, کلاسز لے رہے ہوتے ہیں, دے رہے ہوتے ہیں, پڑھ رہے ہوتے ہیں, تعلیم تو جاری ہی رہتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ سوشل ورکر بھی ہیں سلیم بھائی, تو سوشل ورکر میں مطلب بڑی خدمات تو ہم نے بھی دیکھی, اور آج کل لوگ تمام ہی لوگ سوشل ورکر بنے ہوئے ہیں اس ٹائم, کیونکہ بہت سارے این جی اوز کا ٹرینڈ اس ٹائم بوم ہوا ہوا ہے. میں کہتا ہوں کہ اس میں راشن ڈرائیو بھی چل رہی ہیں, کلوتھ ڈرائیو بھی چل رہی ہیں, ہاسپٹیلٹی پہ بھی کام کر رہے ہیں لوگ, ایجوکیشن پہ بھی کام کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ دیگر خدمات. تو آپ کی کوئی اسپیسیفک خدمات اس حوالے سے میں کہوں گا, میں پورا پاکستان کی ہماری مہمن برادری ہے, آل پاکستان مہمن فیڈریشن, اس کی میں اسکروٹنی کمیٹی کا بھی چیئرمین ہوں, یوتھ کمیٹی کا بھی چیئرمین رہ چکا ہوں, اور ہماری جیسے کور کمیٹی ہے 12 یا 15 آدمی کی, اس کا بھی میں ممبر ہوں. آل پاکستان مہمن فیڈریشن ایک ایسی جماعت ہے جس کی جتنی بھی مہمن برادری ہے وہ سب کے سب اس سے منسلک ہے. ہمارا سیکریٹریٹ ہے باقاعدہ یہ اسلامیہ کالج کے بیک سائڈ کے, اور 22 لاکھ سے 25 لاکھ جو مہمن ہیں اس کی پوری کی پوری ہماری نمائندگی کرتے ہیں ہمارے حلیم موٹلانی صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں. اس کے اندر ہماری مختلف کمیٹیاں بنی ہوئی ہے, روزگار کمیٹی, اسی طرح مختلف میڈیکل کمیٹیاں, وہ سارے کے سارے لوگ اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. جیسے آپ اوکھائی مہمن برادری لے لے, حالاری لے لے, ان کے 2 ممبر جو ہے وہ ہوتے ہیں صدر اور سیکرٹری اس کے ممبر. تو ہمارے وہاں سے جو ہے ہم جتنے بھی سوشل کام کرتے ہیں, جب بھی اللہ نہ کرے کوئی ناگہانی آفت آتی ہے, کوئی بھی مسئلہ آتا ہے, تو اس حوالے سے اللہ کا شکر ہے کہ ہماری مہمن برادری سب سے آگے بڑھ کے جو ہے اس حکومت کے حوالے سے یعنی اس ملک کے حوالے سے جب بھی کوئی مسئلے مسائل آتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے سب سے آگے پیش ہوتی ہے. اور ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر آپ دیکھیں سیلانی والے ماشاءاللہ یہ بھی ہماری مہمن برادری سے تعلق رکھتے, ایدی عبدالستار ایدی صاحب یہ بھی ہماری مہمن برادری سے تعلق رکھتے. تو اللہ کا شکر ہے کہ سوشل کام میں جو مہمن برادری کا کردار ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. جب بھی ملک کے حوالے سے کوئی بھی ایسی پرابلم آتی ہے تو سب سے پہلے یہ برادری آگے کھڑی ہوتی ہے. ٹیکس کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے تو ماشاءاللہ سب سے زیادہ ٹیکس دینے کے اندر یہ سب سے آگے, اگر کسی بھی حوالے سے معیشت کے حوالے سے جب بھی ضرورت پڑتی تو یہ برادری سب سے آگے انشاءاللہ آتی ہے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. اور ان سب خدمات میں میں کہتا ہوں کہ آج کل کے جو دیکھنے والے لوگ ہیں اور جو لوگ سمجھتے ہیں خدمت انسانیت کا درس دیتے ہیں اور درس لینا چاہتے ہیں, ان کو آگے اس ٹائم جو پینڈیمک سچویشن ہے اس میں آگے بڑھ کر اپنا حصہ لینا چاہیے. تو ناظرین بات یہی ہے, اپنے لیے تو سبھی جی لیتے ہیں لیکن اصل کام ہے دوسروں کے کام آنا. تو اسی خدمت انسانیت کا درس دیتے ہوئے ایک تنظیم جو کہ امداد عظیم آرگنائزیشن ہے اپنی خدمات کو انجام دے رہی ہے. تو آئے دیکھتے ہیں ان کی کاوشیں راہنے کی. السلام علیکم ناظرین, میں آپ کی میزبان ہادیہ. امداد عظیم فاؤنڈیشن ہر سال کی طرح اس سال بھی ماہ رمضان کے بابرکت مہینے میں راشن کا اہتمام کیا ہے. ہماری ٹیم اس طرح کے لوگوں کو اس طرح کے علاقوں میں وزٹ کرتی ہے جو مستحق لوگ ہوں. آج بھی میں ایک فیملی کے ساتھ موجود ہوں. آئیے میں ان کے حالات آپ کو دکھاتی ہوں اور ہم ان سے کرتے ہیں بات. السلام علیکم انکل. وعلیکم السلام. انکل آپ کیا کرتے ہیں؟ میں سلائی کا کام کرتا ہوں, مگر
बहुत कम काम होता है, नज़र भी काम नहीं करती है इतना। और ये पोती की शादी वादी का चक्कर रहेगा, गरीब आदमी है, कुछ भी नहीं है इस घर में, देख सकते हैं आप लोग। हाँ। और बेटियां हैं आपकी? ये बेटियां हैं, वो अपने अपने घर हैं, दोनों हैं शादीशुदा हैं। तो फिर आप किस तरह से घर का गुजारा कौन कर रहा है? ये मैं थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ, उससे अपना अल्लाह गुजारा करा देता है बस। ऐसे ही आप लोगों के ताउन से कुछ हो जाता है। ऐसे अल्लाह करा देता है बस। बाकी मैं ये देख रही हूँ आपके घर में अंधेरा हो रहा है, लाइट वगैरह और क्या क्या? ना लाइट है, ना पानी है, ना बत्ती है, कुछ नहीं है। तो इस इलाके में नहीं है या सिर्फ आपके घर पे कुछ मसला वगैरह है? नहीं, हमारे घर में नहीं है, और इस इलाके में उधर दूर हैं, वो लगा ही नहीं रहेंगे। वो कहते हैं कि नहीं, मतलब क्या क्या करें, कंप्लेंट भी करी हुई है, हमारे कोई आता ही नहीं। तो अभी मैंने देखा आप लोग गैस भी नहीं, मैं कहा से लकड़ी पे खाना बनाते हैं, तो गैस लकड़ी पे अंगीठी है, बुरादे वाली, वो जलाते हैं, उससे पका रहे हैं, उससे गुजारा करते हैं बस। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, आपने चचा की बातें सुनी, वो सिलाई का काम करते हैं, लेकिन उम्र का तकाजा है, नज़र कमज़ोरी, इतना उनका गुजारा या काम नहीं कर पाते, और इनके घर में ना लाइट है ना गैस है। एक बैकवर्ड एरिया है जहाँ हम अभी इस टाइम मौजूद हैं। तो इमदादी अज़ीम टीम की तरफ से मैं यहाँ कुछ गिफ्ट्स लेकर आई थी जो मैंने इनको दिए। आप मज़ीद उन लोगों से गुजारिश है जो हमें डोनेशन कर रहे हैं, आपका पैसा हम सही मुस्तहिक लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप आगे आएँ, हमारी स्क्रीन पे इमदादी अज़ीम फाउंडेशन के कॉन्टेक्ट नंबर है, हमारा अकाउंट नंबर भी दिया गया है, आप अपने फ़ंड्स उसमें जमा करवा सकते हैं। शुक्रिया। आप देखिए अनवारी रमज़ान सैरी ट्रांसमिशन। जी नाज़रीन, आपने ये देखी राह खिदमत, राह नेकी के थ्रू। तो आइए अब हम बात करेंगे और अपने बहुत अच्छे नामवर सनाखा से नाते भी सुनेंगे, लेकिन मुख्तसर से ब्रेक के बाद। खुद को बचा ले दोज़ख से, तू हो गाफिल इंसान। खुद को बचा ले दोज़ख से, तू हो गाफिल इंसान। जी वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि आपको मैंने बताया था, हमारे साथ ब्रेक के बाद मौजूद होंगे मुल्क के नामवर सनाखा जो आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा भी हैं। तो मैं आज गुजारिश करूँगा कारी असद भाई से कि हुजूर सरवर कौनैन नूर मोहम्मद ताजदार मदीना ख़त्म सीना अहमद मुस्तफ़ा नूर मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में अक़ीदतों के फूल निछावर करें। आहा البحر على والموج طغى
भी गिरा जाना, दो बूंद इधर भी गिरा जाना, बस खामे ख्वाब न पाए रज़ा, न ये तर्ज़ मेरी, न ये रंग मेरा, न ये तर्ज़ मेरी, न ये रंग मेरा, इरशाद अहीबाना दिक्कता, नाचार से राह पड़ा जाना, लम याति नज़ीरुका फी नज़रिन, मिस्ले तो न शुद पैदा मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में कारी असद भाई नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अक़ीदतों के फूल निछावर कर रहे थे। सलीम भाई, आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगा। मुझे बताएं कि आपका भी एक बड़ा नाम इस्लामिक विजन में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़रोग़ नात के हवाले से आपकी बड़ी खिदमत हैं, तो कब से ये शौक़, ये जज्बा जारी हुआ? मैं स्काउट्स में था, मीर बुखार से मेरा वहाँ से सोशल काम का आगाज़ किया, फिर उसके बाद कंपेयरिंग की, होस्टिंग की और काफ़ी लाइव प्रोग्राम किए। अल्लाह के फजल से, अल्लाह ताला के फजल करम से गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ होस्टिंग के हवाले से, कंपेयरिंग के हवाले से। तो ये सारी चीज़ें आपने भी तकरीबन तमाम सना खानों के साथ प्रोग्राम करने का अल्लाह पाक ने एजाज़ बख्शा है, और उस रब का एहसान है, करम है, शुक्र है कि मैं नात तो इन जैसे क्या कहते सना खानों की तरह नहीं पढ़ सकता, लेकिन तातुल लफ्ज़ के अंदर जो आता है वो पढ़ने की मैं कोशिश करता हूँ, और रब का एहसान है। मेरी भी ख्वाहिश है आप कुछ तातुल लफ्ज़ में सुना दें। बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ कि अगर माशाल्लाह, हाँ माइक। अच्छा, सबसे पहले तो मैं उस रब का शुक्र अदा करूँगा कि अल्लाह का एहसान, करम और शुक्र है कि उसने हमें एक मुसलमान के घर पैदा किया, और उससे भी बढ़कर अल्लाह का हम पर एहसान है कि प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, जिसके सदक़े में हमें कुरान मिला, जिसके सदक़े में हमें ईमान मिला, और जिसके सदक़े के अंदर हमें रमज़ान मिला। और आप सब जानते हैं कि अभी शब कदर की रातें शुरू हो गई है, और ये इबादत की रातें हैं, और इसी हवाले से जब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद इसी रमज़ान के महीने में उतरा, और वो नबी जिसने हर वक्त उम्मत की फ़िक्र की, और हम जो है गफलत में ही रहते, और हम कभी भी उनकी सुन्नतों को पूरा नहीं कर सकते। और आमद रसूल के हवाले से कुछ तातुल लफ्ज़ के अंदर मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, और हम कभी भी उनकी शान में कुछ भी नहीं कह सकते। समंदर की स्याही भी बन जाए, वो कलम भी बन जाए, लेकिन जो है ये चीज़ पूरी नहीं हो सकती। मैं कोशिश करता हूँ। अलिफ ने कहा कि अल्लाह के रसूल आ रहे हैं। माशाल्लाह। अलिफ ने कहा कि अल्लाह के रसूल आ रहे हैं, और बा ने कहा कि बानिए इस्लाम आ रहे हैं। अलिफ ने कहा कि अल्लाह के रसूल आ रहे हैं, और बा ने कहा कि बानिए इस्लाम आ रहे हैं, और ता ने कहा कि ताजदारे हरम आ रहे हैं, और सा ने कहा कि सरवत वाले आ रहे हैं, और जीम ने कहा कि जलीलुल कदर आ रहे हैं, हा ने कहा कि हबीबे खुदा आ रहे हैं, और खा ने कहा कि खातिमुन नबीन आ रहे हैं, दाल ने कहा कि दो जहां के आलम आ रहे हैं, जाल ने कहा कि जालिकुल किताब कहने वाले आ रहे हैं, और रा ने कहा कि रहमतुल लिल आलमीन आ रहे हैं, और जा ने कहा
کہ زمانے کے امام آ رہے ہیں، اور سین نے کہا کہ ساقی کوثر آ رہے ہیں، شین نے کہا کہ شافی میشر آ رہے، سواد نے کہا کہ صادق اور امین آ رہے، جواد نے کہا کہ ضعیفوں کے ماہوا آ رہے، تہا نے کہا کہ طاہر اور معطر آ رہے، زاہ نے کہا کہ ظلم کو مٹانے والے آ رہے ہیں، عین نے کہا کہ عرب کے تاجدار آ رہے ہیں، غین نے کہا کہ غریبوں کے آقا آ رہے ہیں، فا نے کہا کہ فقیروں کے مولا آ رہے ہیں، کاف نے کہا کہ قرآن والے آ رہے ہیں، اور کاف نے کہا کہ کالی کملی والے آ رہے ہیں، عین نے کہا کہ عرب کے تاجدار آ رہے ہیں، غین نے کہا کہ غریبوں کے آقا آ رہے، فا نے کہا کہ فقیروں کے مولا آ رہے، کاف نے کہا کہ قرآن والے آ رہے، کاف نے کہا کہ کالی کملی والے آ رہے، لام نے کہا کہ لوہو قلم والے آ رہے ہیں۔ اب آتا ہوں میں میم کی طرف۔ میم، محمد، میم، سبحان کہ اللہ، میم سے محمد رسول اللہ ہے، اور یہ اس کا ورد بھی کرے تو تمام چیزیں پوری ہو جاتی ہے۔ اور میم تیری طرف آتا ہوں کہ میم محمد کا میم مشکلوں کو ٹال رہا ہے، محمد کا میم مشکلوں کو ٹال رہا ہے، حامل حضا کے نصیبوں کو پال رہا ہے، ارے موت میں جائے تو میت اٹھا لائے، جاری رہے گی میم کی وعدت تو عمر بھر، ارے دامن پکڑ تو امید کا، پھر تو خدا سے ڈر، کہ یہ ابتدائے نام محمد کا کرم ہے، کہ قائم آج تک ہم سب کا بھرم ہے۔ اور میم نے کہا کہ محمد الرسول اللہ آ رہے ہیں، اور نون نے کہا کہ نبیوں کے سردار آ رہے ہیں، واو نے کہا کہ ودہا آ رہے، ہاں نے کہا کہ ہادی اور برحق آ رہے، یا چیخ اٹھا اور یا چیخ اٹھا، اور یا نے کہا کہ یکتا اور نرالی شان والے آ رہے ہیں، نرالی شان والے آ رہے سبحان ہیں، اللہ، سبحان اللہ، نرالی شان والے آ رہے ہیں۔ واہ واہ، جبکہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و علماء بھی خوشیاں منانے لگے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا خوبصورت انداز میں مدحہ سرائی کی سعادت حاصل کر رہے تھے ہمارے سلیم بھائی۔ اچھا ناظرین، میں بتاتا چلوں کہ قاری اسد الحق بھائی بھی آج ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، ان سے میں ایک کلام سننا چاہوں گا، میری یہ فرمائش ہوگی ان کے ساتھ۔ اس سے پہلے میں بتا دوں ہمارے ساتھ میڈیا پارٹنرز بنتے ہیں روزانہ کی طرح انڈائریکٹلی۔ امداد عظیم آرگنائزیشن آج اس پروگرام کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو دیگر میڈیا برانڈس ہمارے ساتھ موجود ہے، حاجیانی سکینہ انسٹیٹیوٹ گرافک ڈیزائننگ ویڈیو اینیمیشن کے حوالے سے بہت زبردست ان کی خدمات ہیں، اور یوتھ ایکٹیوسٹ کے لیے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، اور نوید احمد صاحب جن کے ڈریسز میں یہاں پہ پہن کے آپ سے ہم کلام ہوتا ہوں، اور جن کو ان کے ڈریسز پسند آتے ہیں، طارق روڈ پہ ان کی آؤٹ لیٹ ہے، وہ لازمی وہاں پہ جا کے ان سے پرچیزنگ کریں۔ اس کے ساتھ واٹر ورلڈ انٹرنیشنل ویسٹیج واٹر کے لیے لوگ کام کرتے ہیں، ریسائکلنگ آف واٹر کے لیے، تو جو کمپنیز انڈسٹریز میں ریسائکلنگ آف واٹر یا ویسٹیج واٹر کے حوالے سے خدمات چاہیے، پلانٹس وغیرہ لگانے، تو ان کے پاس لازمی جائیں۔ ٹوٹل واٹر نیٹ ورک سولوشن جو کہ سولر پاور سسٹم بہت اچھی کوالٹی میں بنا رہے ہیں بھائی، اور بہت اچھی ان کی ٹیکنالوجیز ہیں، ان کو جو بھی اویل کرنا چاہتا ہے کہ الیکٹرک کا بہترین حل ٹوٹل نیٹ ورک سولوشن۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یوتھ ایکٹیوسٹ جتنے اپنے کام کر رہے ہیں، کہیں بھی کوئی پرابلم ہرڈل آئے تو رانا تحسین صاحب سے لازمی کانٹیکٹ کریں، ان کا ٹوٹل نیٹ ورک سولوشن کا کانٹیکٹ نمبر اور ای میل آئی ڈی بھی ہماری اسکرین پہ چل رہا ہوتا ہے، تو اس کو دیکھ کر لازمی جس کو بھی کوئی پرابلم آ رہی ہے ان سے کانٹیکٹ کرے۔ اس کے ساتھ پینٹو پمپس ہمارے ساتھ ہمارے میڈیا پارٹنر ہیں۔ اومو ڈرنکنگ واٹر بھائی، اومو ڈرنکنگ واٹر بہت اچھا کوالٹی اور مفید واٹر ہے، جو آج ہمارے اور ہر شہری میں ہمارا حصہ بنتے ہیں اومو ڈرنکنگ والے۔ اور اس کے علاوہ دا بیوٹی مارک سیلون اینڈ فٹنس سینٹر، دا بیوٹی مارک سیلون اینڈ فٹنس سینٹر خواتین کے لیے ایک بہترین چوائس۔ عید آنے والی ہے بھائی، جس کو بھی کوئی خدمات چاہیے ان کی، تو نازواں میں ان کی 2 آؤٹ لیٹ شامل ہیں، بنی ہوئی ہے، نازواں نمبر 3 میں، نازواں نمبر 5 میں۔ اور اس کے ساتھ جو بھی ہمارے میڈیا پارٹنرز بنتے ہیں، پیزا میکس ہمارے میڈیا پارٹنر ہیں، ان تمام میڈیا پارٹنرز کا بہت شکریہ۔ اب میں قاری اسد الحق بھائی سے گزارش کروں گا، آپ بڑے خوبصورت انداز میں وہ کلام پیش کرتے ہیں، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے، وہ کلام سناتے ہیں، بسم اللہ۔ سوز دل چاہیے، چشم دم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے، ہو میسر مدینے کی گلیاں گر، ہو میسر مدینے گلیاں گر، آنکھ کافی
خاک شفا جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا میرے زخموں کو وہ چار اگر چاہیے گوشہ گوشہ مدینے کا پورا نور ہے سارا ماحول جلووں سے معمور ہے گوشہ گوشہ مدینے کا پورا نور ہے سارا ماحول جلووں سے معمور ہے شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے دیکھنے کو کوئی دیدور چاہیے اور مدحت شاہ کونوں مکہ کے لیے صرف لفظ و بیان کا سہارا نہ لو مدحت شاہ کونوں مکہ کے لیے صرف لفظ و بیان کا سہارا نہ لو فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ بات کہنے کو خون جگر چاہیے فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ بات کہنے کو خون جگر چاہیے ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر آقا کافی نہیں ہے نظر چاہیے اور میں گدائے درے شاہ کونین کوشش میں گلوں کی مجھ کو تمنا نہیں میں گدائے درے شاہ کونین کوشش میں گلوں کی مجھ کو تمنا نہیں ہو میسر زمین پر کے زیر زمین ہو میسر زمین پر کے زیر زمین مجھ کو طیبہ میں اپنا گھر چاہیے ہو میسر زمین پر کے زیر زمین مجھ کو طیبہ میں اپنا گھر چاہیے ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے جزاک اللہ کیا خوبصورت کلام قاری صاحب پیش کر رہے تھے اور ایک شعر مجھے یاد آ رہا تھا اور میں سننا بھی چاہ رہا تھا کہ ان کے محفل کے آداب کچھ ہو رہے ہیں کیا بات ہے وہ شعر مجھے یاد نہیں ہے لیکن انشاءاللہ میں آپ سے سنوں گا پھر کسی اور نشست میں کیونکہ قاری صاحب ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں ناظرین اور سلیم بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلیم بھائی میں چاہوں گا یوم علی
کی تاکراتیں بھی گزری اور آج بھی یوم علی منایا گیا. کچھ یوم علی کے حوالے سے آپ کچھ بات میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب پیدائش ہوئی اور کعبے کے اندر جب پیدائش ہوئی تو اس وقت حضرت علی کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھی. تو لوگوں نے یہ کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے، خدا نخواستہ نابینا تو نہیں ہے، خدا نخواستہ کوئی پرابلم تو نہیں ہے. وہ علی جس کی ولادت کعبے کے اندر ہو رہی ہے اور پھر اس کے بعد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت علی کو اپنے ہاتھوں میں لیا تو اس کے بعد جو ہے جن کی آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے جو دیدار ہوا پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. تو وہ علی جو کعبے میں پیدا ہو رہے اور جس نے دیکھا ہی جو ہے کہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان کی شان کتنی وہ ہوگی. اور پرورش کے حوالے سے بھی اگر گفتگو کی جائے تو وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی بڑے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ سب سے نوجوان بچپن کے اندر ہی سب سے پہلے ایمان لانے والے. اور جب ہجرت کا وقت آیا تو پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بستر پہ لیٹ گئے. تو ان کی قربانیاں تو ایسی ہے، بہادری کے حوالے سے تو ان کی کوئی ثانی نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم جو ہے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے اور حضرت علی جو خلفائے راشدین کے سب سے آخری خلیفہ ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کی جو بہادری کے چرچے ہیں اس کو کوئی بھی فراموش نہیں کر سکتا. اور اللہ کا احسان ہے کہ آج گزشتہ دن بھی ہم نے حضرت علی کرم اللہ عنہ کا دن منایا اور ان کی شہادت کے حوالے سے جتنے بھی لوگ اس کے حوالے سے جتنا بھی آپ صدقہ دیں، جتنی بھی چیزیں ان کی ایسی ایسی مثالیں، ان کی ایسی ایسی چیزیں. اگر حضرت علی کا ایک قول ہے کہ جب آپ رب سے جو ہے کہ کہتے مانگتے اور اللہ سے جب دعا کرتے تو آپ کی دعا میں جو شدت آتی ہے اور جب آپ کے آنسو نکل رہے ہو تو اس آنسو کو صاف نہ کرے، کیونکہ یہ آنسو جو ہے جہنم کی آنکھ کو بجھا دیتے ہیں. تو اس لیے اپنے آنسو کو ٹپکنے دیا کرے، اس کو صاف نہیں کیا کرے. تو ایسے بہت سارے قول ہیں حضرت علی کے. حضرت علی کا ایک قول ہے کہ اپنے بھائی کے پاس اتنی زیادہ ضرورتیں لے کر بھی نہ جایا کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بچڑا جو ہے اپنی کہتے دودھ کے لیے جب زیادہ چوسنے لگتا ہے تو اس کی ماں بھی اس کو سینگ مارتی ہے. تو حضرت علی کے بہت سارے قول ہیں ماشاءاللہ، اور اس کے قول کے حوالے سے آپ سب جانتے ہیں کہ ان کو کبھی بھی بھولا نہیں جا سکتا. اور اللہ تعالیٰ بے شک علی ولی کے سارے اسیر بیٹھے ہیں، قسم خدا کی سبھی باز امیر بیٹھے ہیں. بنی تھی 13 رجب ایک لکیر کعبے میں، اسی لکیر کے سارے فقیر بیٹھے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. تو سلیم بھائی یہی بات ہے بالکل. اور ناظرین میں بتاتا چلوں آپ کو، ہمارے ساتھ ایک اور میڈیا پارٹنرز، 2-3 ہمارے میڈیا پارٹنرز ہیں جو کہ گوبیز پینٹس، جن کے رنگ کے بغیر تو بھائی ہمارے گھر ہی ادھورے ہیں اور ہمارے جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں اور آج سیٹ بھی ادھورا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نیلسن پینٹس ہمارے میڈیا پارٹنر بنے. تنویر کمال صاحب جن کے فیمیل ڈریسز کے حوالے سے بڑی اچھی خدمات ہیں، ان کی بھی طارق روڈ پہ آؤٹ لیٹ ہے. جن خواتین کو پرچیزنگ کرنی ہو تنویر کمال سے لازمی کانٹیکٹ کریں اور پرچیزنگ کریں بھائی. اچھا جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت جلدی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. روزانہ کی طرح ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنتے ہیں ہمارے ڈاکٹر صاحب، آپ کے مسائل کا حل بتاتے ہیں. تو ہمارے ساتھ قاری صاحب موجود ہیں اور میں قاری صاحب سے چاہوں گا کیونکہ اہل بیت کے حوالے سے یہ دن بڑے منسلک ہیں اور یوم علی بھی ہے، تو اہل بیت کی شان میں جی میں پیش کرتا ہوں حضرت مولا علی مشکل کشا کی بارگاہ میں ایک منقبت کے ماشاءاللہ. زمین بولے زمین بولا علی مولا علی مولا، زمین بولے زبد بولا علی مولا علی مولا، کلی بولی چمن بولا علی مولا علی مولا. شہنشاہوں سے جب پوچھا شہنشاہی ملی کیسے، شہنشاہوں سے جب پوچھا شہنشاہی ملی کیسے، ہر ایک شاہ زمن
علی مولا علی مولا ہر ایک شاہ زمن بولا علی مولا علی مولا شعر سماعت کیجیے کہ نکیروں نے ابھی تھا پوچھنا مجھ سے سوالوں کا نکیروں نے ابھی تھا پوچھنا مجھ سے سوالوں کا مگر میرا کفن بولا علی مولا علی مولا مگر میرا کفن بولا علی مولا علی مولا زمین بولے زبن بولا علی مولا علی مولا علی والوں کا مرنا بھی کیا مرنے میں مرنا ہے، جہاں چلے اپنے مکان سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے۔ ابھی میں قبر میں اترا ہی تھا، ابھی میں قبر میں لیٹا ہی تھا کہ ایک نور سا بکھرا میرے بالی پہ آ کے خود علی مرتضیٰ بیٹھے۔ سبحان اللہ قاری صاحب، بہت خوبصورت انداز میں آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس بیان کر رہے تھے۔ اچھا قاری صاحب، ایک بڑا مشہور زمانہ کلام آپ پڑھا کرتے ہیں، پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیونکہ اتنے خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں، ہر انسان، ہر نعت خواں اور ہر انسان کسی نہ کسی کو فالو کر رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے، آپ کا محفل نعت خوانی میں آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ میں نے ابتدا سے قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کو میں نے پڑھنا شروع کیا، قاری وحید ظفر قاسمی، تو انہی کی نعتوں کو پڑھا بھی، انہی کی نعتوں کو پڑھ کے پڑھنا بھی آیا، اور ان کا جو انداز بیان ہے یا ان کا انداز جو نعت خوانی ہے، ایک تو وہ بڑا آسان ہے، اور دوسرا جو ان کے اشعار جو نعت خوانی کا خاص طور پر ایک سب سے بڑا جو ہمارے ہاں ہم اس کو ادب کا ایک تقاضا کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں جو لفظوں کا چناؤ ہے وہ بڑا خوبصورت ہونا چاہیے، تو یہ سب چیزیں امپریس کرتی ہیں، اور میں تو کہتا ہوں کہ آپ کسی سے بھی امپریس ہو سکتے ہیں۔ ہمارے سینئرز ماشاءاللہ سب ایک سے بڑھ کر ایک، جو بھی موجودہ ہیں، جو گزر گئے سب، لیکن اس میں جو سب سے زیادہ اچھی بات ہے کہ آپ ان کو فالو کریں، لیکن ساتھ ساتھ فالو کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنی بھی چیزیں جو ہے اس میں شامل کرتے ہیں۔ تو میرے حصے میں الحمدللہ جو میرے اپنے پڑھے ہوئے کلام ہیں تو وہ تقریباً ہر ایک ثنا خان نے پڑھا ہے، ماشاءاللہ، تو یہ بھی ایک میرے لیے احساس ہے، اعزاز کی بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ مجھے بہت اچھا لگا اور بہت خوشی ہوئی قاری صاحب آج ہمارے اس سحر خصوصی ٹرانسمیشن کا آپ حصہ بنے، آپ کا آنے کا بہت شکریہ۔ ناظرین، سلیم بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ پاک آپ کو اور ترقی عطا فرمائے، آپ کے کام میں اور خوبصورتی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ اسد اللہ صاحب، ماشاءاللہ آپ کا جو انداز ہے بہت ہی اللہ پاک نے بڑا کمال کا انداز دیا، اور کلام کے اندر جو آپ کا انداز ہے ماشاءاللہ وہ ایسا ہے کہ دل میں گھر کر جاتا ہے، مطلب وہ الفاظ کی ادائیگی اور جو آپ کا انداز ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور مزید ترقی عطا فرمائے۔ بہت شکریہ جزاک اللہ قاری اسد بھائی آپ کا آنے کا، تشریف لانے کا، اور سلیم بھائی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور ناظرین آپ جا رہے ہیں ہم بریک کی جانب، اس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے ایک اچھی سی سیلیبریٹی شخصیت کو آج ہمارے مہمان اور ایک حصہ بنیں گے، لیکن ان سے ملواؤں گا، لیکن میں چاہتا ہوں اس سے پہلے ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں۔ خود کو بچا لے دوزخ سے
इंसान अनवारे रमजान हर सू अनवारे जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत अच्छी शख्सियत और हमारे अच्छे मेहमान जो पूरे प्रोग्राम सही ट्रांसमिशन का हिस्सा बने, सलीम सतियानी भाई। उससे पहले मैं तमाम उन लोगों का जो कि हमारी व्यूवरशिप को फॉलो करते हैं, जो कि हमारे प्रोग्राम का इनडायरेक्टली हिस्सा होते हैं, अपने कमेंट्स के थ्रू बता रहे होते हैं, अपनी चाहने का इजहार कर रहे होते हैं, लाइक्स दे रहे होते हैं हमारे सोशल मीडिया पे, उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया। उसके साथ साथ उन लोगों का भी मैं शुक्रगुजार हूँ आज जो हमारे प्रोग्राम की इस पूरी ट्रांसमिशन का 22 रोज़े आज 22वीं सहरी हमने आगाज़ करी और उस सहरी के आगाज़ तक हमारे साथ जो नात था मौजूद थे, जो मेहमान मौजूद थे, जो उलमाए कराम मौजूद थे, हमारे डॉक्टर साहब मौजूद थे, उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जो हमारे वक्तन हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। तो बात यही है नाज़रीन कि रमज़ान मुबारक गुज़र जाएगा, उसके बाद हमने इन नेकियों को, इन नेमतों को, इन रहमतों को फिर भी समेटना है और पूरे साल अपना हिस्सा बनाना है। तो सलीम भाई मुझे ये बताएं, सलीम सतियानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम भाई, जो मौजूदा सूरत हाल पेंडेमिक की है, तो इस सूरत हाल में कारोबारी लोग बेइंतहा मुतासिर हुए, तो किस तरह से मैनेज किया जाए और क्या हुकूमत वक्त को क्या चीज़ें इख्तियार करनी चाहिए? आपका मैसेज भी हो जाएगा आपके देखने वाले नाजरीन के लिए। सबसे पहले तो ये बात है कि आपने देखा पिछले साल मार्च के अंदर अगर हम देखें तो जो एक खौफ की फ़ज़ा थी, किसी को भी कुछ नहीं पता था, सब घरों के ऊपर बिल्कुल ऐसे हो गए थे, मस्जिदें वीरान हो गई थी, पूरी दुनिया साकिन हो गई थी और लोगों को कुछ पता नहीं था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप ये तमाम चीज़ें अल्लाह पाक के फजल करम से आगे आती गई, फिर कुछ ना कुछ इस प्रॉब्लम को कवर किया गया। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि हुकूमत का जो काम था कि ऐसे हालात के अंदर जब बिल्कुल लोग ऐसे हो गए कि जो कारोबार के हवाले से जिसके 20-20 मुलाजिम थे उन्होंने 10-10 मुलाजिमों को निकाल दिया, लेकिन परेशानी का आलम जो था वो बहुत ही ज़्यादा था। हुकूमत को उनकी सपोर्ट के लिए आगे निकल के उनके लिए राशन का बंदोबस्त करना चाहिए था, कोई ऐसी चीज़ करनी चाहिए थी जो उनको फ़ीडबैक देते। लेकिन लफ्ज़ों के अंदर बात की गई, लेकिन हकीकत के अंदर जो है उसको पूरा नहीं किया गया। लेकिन मैं मुबारकबाद पेश करूँगा उन तमाम ताजिर बिरादरी के लोगों को कि जो निकल के लोगों की गरीबों की मदद के लिए निकले, और बहुत सारी NGO जैसे आपकी इमदाद NGOs है माशाल्लाह, और दूसरे भी लोग सारे के सारे जितनी अपनी वसाइल के हवाले से, किसी ने 10 राशन बांटे या किसी ने 1000 राशन बांटा या किसी ने लोगों तक जो चीज़ें पहुंचाने की कोशिश की। मैं समझता हूं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो एक खिदमत करने का जज्बा है वो आप कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त मैसेज है और नाज़रीन होना भी ये चाहिए, इंसान को इंसान होने का सलूक देना चाहिए और खिदमत इंसानियत में पेश होना चाहिए। तो बात यही है कि नाज़रीन आज हमने 22वीं सहरी का इख्तिताम किया, कल आपके साथ मौजूद होंगे हम 23वीं सहरी के साथ। उम्मीद करता हूँ आप अपने आज के रोज़े को, अपनी इबादतों को, अपनी मुसरतों को और तमाम बरकतों को समेटेंगे और अल्लाह ताला के सुरखुरू होंगे और तौबा का अशरा है, नमाज तौबा भी अदा करेंगे और अल्लाह के हुजूर हाज़िर होकर ये कहेंगे, ये फरियाद करेंगे कि ए मालिक, इस रमज़ान मुबारक के सदक़े में हम सब की बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। तो इस ख़याल के साथ अपने मेज़बान ज़हर अख्तर को इजाज़त दीजिए कि आप अपने और अपने चाहने वालों का बहुत ख़याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ व निगहबान। इसके साथ मैं ये बताता चलूँ आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं जनाब कोको स्टूडियो वाले जमशेद साबरी साहब, आप उनको समाअत कीजिए। हम चलते हैं सहरी की तरफ। खुद को बचा ले दोज़ख से, तू होगा फिल इंसान